अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाजरीन, एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाला कश्मीर आज दुनिया का ख़तरनाक तरीन मतनाज़ ख़ित्ता बन चुका है। मसला कश्मीर की वजह से दोनों ममालिक के 1.5 अरब से ज़्यादा इंसानों पर हर वक्त एटमी जंग की एक तलवार लटकती रहती है। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, लेकिन भारतीय इंतहा पसंदी के बाद अगर इसे लहू लहाने जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा। भारतीय इंतहा पसंदी की वजह से स्विट्ज़रलैंड कहलाने वाले कश्मीर का नाम जैसे ही लिया जाता है तो लहू, लाशें, जबरी गुमशुदगियाँ, हिरासती कत्ल, अमलाक की तबाही, पैलेट गनों से छलनी आंखें, जुल्म के साए में फलती फूलती जिंदगियाँ, शौहरों, भाइयों और बेटों के इंतज़ार में बैठी अनगिनत ख़वातीन, यतीम और बेसहारा बच्चों की आंखों में आज़ादी की तड़प और जवानों के जोश और जज्बे में आज़ादी की ख्वाहिश और उम्मीद जहन में आने लगती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जारी जो कशीदगी है और कश्मीर में होने वाला पुलवामा हमला, उसके ऊपर भारतीय मुसन्निफ़ा अरुंधति राय ने आर कैप्चर्ड वाउंडेड हार्ट के नाम से एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी ही भारतीय हुकूमत को आईना दिखाया है। अरुंधति राय ने लिखा कि वादी कश्मीर में आदिल अहमद डार जैसे अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों नौजवान जंग के दौरान पैदा हुए, जिन्होंने इतने दहशतनाक वाक़यात देखे कि अब ये बेबाक हो चुके हैं और ये लोग आज़ादी की खातिर अपनी जान देने को भी तैयार हैं। आने वाले दिनों में पुलवामा हमले जैसा कम या ज़्यादा खौफनाक हमला हो सकता है, ये भारतीय मुसन्निफ़ा लिख रही हैं। अरुंधति राय ने भारतीयों को उनका माजी भी याद करवाते हुए ये लिखा कि पुलवामा का हमला करने वाले नौजवान बमबार को और क्या चाहिए था। अंग्रेज़ सरकार यानी बरतानवी हुकूमत से अपनी आज़ादी की जदोजहद को गिरा कदर समझने वाले और इस जदोजहद की क़यादत करने वालों की पूजा करने वाले भारतीय लोग उन कश्मीरियों को नहीं समझ सकते जो इसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं। हमारा इसके ऊपर ये सवाल है, हमारा ये सवाल है कि अगर भगत सिंह भारतीयों के लिए फ्रीडम फाइटर है तो कश्मीर में 70 साल से आज़ादी की जंग लड़ने वाले कश्मीरी आखिर दहशतगर्द क्यों भारत के लिए। अरुंधति राय जंगी जुनून में सरफिरे भारतीय वज़ीर आज़म को बेनकाब करते हुए ये भी लिखती हैं कि भारत के वज़ीर आज़म के लिए बहादुर फ़ज़ाइया को ख़तरनाक ड्रामे में झोंकना इंतहाई हद तक बदतहज़ीबी है। भारतीय मुसन्निफ़ा ने इसमें अमरीकी मिसाल भी दी और लिखा कि इस वक्त अमरीका जैसा ताकतवर मुल्क भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है, जिन्हें वो 17 साल की बराह रास्त जंग के बावजूद भी शिकस्त नहीं दे पाया। भारतीय मुसन्निफ़ा की आंखें खोलने वाली इस तहरीर के बाद भी भारत का जंगी जुनून अपने अरूज पर है। सवाल यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान असल तनाज़े की वजह मसला कश्मीर पर भारत जो है ये दलील की बजाय हमेशा जंग की बात क्यों करता है। आलमी बिरादरी जो हर वक्त दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करवाने की कोशिशों में लगी रहती है, वो मसला कश्मीर को हल करवाने में मदद क्यों नहीं करती। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा इस खित्ते में अमन हो ही नहीं सकता। भारत और आलमी बिरादरी को इस बात का आखिर इदराक कब होगा, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। जबकि दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी की वजह से हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में अहम एयरपोर्ट्स की जो के ऊपर फ़्लाइट्स ऑपरेशन जो है ये 3 रोज़ के बाद खोला तो गया, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जैसे लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इनके एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन अभी तक बंद है। लोगों को ज़ाहिर मुश्किलात है फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से। इसका मुतबादिल क्या है, हम तर्जुमान PI हमारे साथ होंगे, उस पर उनका मौक़िफ़ लेंगे। ये हमारा आज के प्रोग्राम का एजेंडा है। मेहमान तारुफ़ करवा दूँ, ज़फ़र हिलाली साहब हैं हमारे साथ, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब लाहौर स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, और नौमुंतखब चेयरमैन कश्मीर कमेटी, सीनियर पार्लियामेंटेरियन और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फ़खर इमाम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब हिलाली साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। हिलाली साहब, हमने देखा कि भारतीय पायलट की रिहाई के बाद भी भारत की तरफ से कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, बल्कि इसे उल्टा पाकिस्तान की कमज़ोरी कहा जा रहा है। LOC पर आप सूरत हाल देख रहे हैं, LOC पर हमारे 2 जवानों को शहीद किया, 2 हमारे सिविलियन शहीद हुए। दूसरी तरफ ये हैरानगी की बात है कि आज रूस में भारतीय सफ़ीर जो हैं वो ये कहते हैं कि रूस समेत किसी भी मुल्क की हमें सालिसी की ज़रूरत नहीं है। हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, कशीदगी कम हो रही है, सूरत हाल मुस्तहकम हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा, भारतीय सफ़ीर को LOC की सूरत हाल नहीं पता, वो या आलमी दुनिया को वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोहरा म्यार एक बार फिर से क्यों भारत अपना रहा है। हिलाली साहब।
شازیہ بات اصل یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں اور ہندوستانیوں کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے لوگ جو بات کرتے ہیں یا سفیر ہو یا منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو اس میں کتنی سچائی ہے. اس لیے جیسے آپ نے کل بھی دیکھا تھا, کل مودی نے کہا تھا کہ میری دنگ کی تیاری میں وار گیمنگ کر رہا ہوں لیبارٹری سے, اب یہ وار گیم کو میں اسکیل پہ لاؤں گا اور پھر ہم موو کریں گے. ان ادر ورڈز ہم جنگ لڑیں گے. اب یہ سفیر کچھ کہہ رہا ہے, فارن آفس اس کی کچھ کہہ رہی ہے. میرے خیال میں ہم لوگوں کو اس آدمی یہ گورنمنٹ جو ہے مودی کی یہ تباہ ہو گئی ہے. اس کو ہم ابھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں. ہر موو پائلٹ کا انہوں نے کچھ نہیں کیا, سعودیوں کو انکار کیا, روس کا انکار کیا, جارڈن کو انکار کیا, UN کو انکار کیا, اور امبیسڈر کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہے, ریلیشن شپ ٹھیک ہو رہی ہے, ہمیں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے. کمال ہے. ان کے اپنے پارٹیز جو ہندو میں وہ پوچھتے ہیں مودی اور کتنے لاشیں چاہیے تمہیں. 21 وہ کیریجال جو ہے چیف منسٹر دلی کا جو ہے مثال کے طور پہ, اس نے وہ پوچھا تھا اور کتنے لاشیں چوریں. اور آج ہم لوگوں کو ایک ویڈیو دکھایا گیا ہے, ہندوستانی نے ویڈیو دکھایا ہے جس میں پراپر ایک پلان بتایا گیا مودی کا کہ 2 سال پہلے ہی پلان کر دیا گیا تھا کہ 2019 شروع ہوگا تو پاکستان کے ساتھ جنگ ہوگی الیکشن سے پہلے. یس میرا تو ایک میسج ہے آرمی چیف باجوہ صاحب سے, آپ 6 ایئر کرافٹ ہر وقت فلی لوڈڈ پاکستان کے ایئر سپیس میں گھماتے رہیں جب تک مودی انڈیا کے پرائم منسٹر شپ سے نکالا نہیں گیا. اس وقت تک یہ پلیز آپ کوئی ٹیک نتھنگ فار گرانٹیڈ, اور بالکل آپ حفاظت کریں. ہمیں بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. یہ کرائسس از ناٹ اوور یٹ. بھٹی صاحب, کیا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت تک امن کی تمام کوششیں بیکار ہیں؟ ہم نے پائلٹ بھی ان کا دے کر دیکھ لیا, مذاکرات کی پیشکش بھی کر کے دیکھ لی کہ ہم امن چاہتے ہیں, ہمارے بار بار یہ میسیجز جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک بھارت میں الیکشنز نہیں ہو جاتے, بھارت کی طرف سے خطرہ ہے, بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے, اس لیے ہمیں مزید کوشش نہیں کرنی چاہیے. نہیں دیکھیے, کوشش تو بالکل کرنی چاہیے. کوشش کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے پلوامہ سے واگا بارڈر تک بھارت کو ہر سطح پہ جنگ سے پہلے جو جنگ ہے اس میں ہرا دیا ہے. آپ بھارت کا میڈیا دیکھیں, جو وار رومز میں 100% بیٹھے ہوئے تھے اب 60% رہ گئے ہیں. آپ فاروق عبداللہ دیکھیں, محبوبہ مفتی دیکھیں, ان کے صحافی دیکھیں, ان کے کھلاڑی دیکھیں, ان کے ایکس آرمی مین دیکھیں, سارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. ان کا جسٹس مارکنڈے جو اس کا ٹویٹ دیکھ لیں, ساری دنیا کویسچنز اٹھانے لگ گئی. آج مودی نے خود کہا ہے کہ اپوزیشن پاکستان کی زبان بول رہی ہے, فوج کا مورال گر رہا ہے. آج مودی نے خود کہا ہے کہ رافیل جو طیارے نہیں ملے اس لیے ذرا ناکامی ہوگی. آج مودی نے خود کہا ہے کہ میرا ساتھ دو ورنہ ہم جو ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیت پائیں گے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کل تک, پچھلے ہفتے تک یہ بھارت نہیں تھا. آپ نے بالکل گو مودی گو ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے نا. عمران خان کو نوبل پرائز دو, ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ورنہ تو ہمیں دیکھیں نا, اظہر مسعود, ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. اظہر مسعود ABCDFG جو بھی ان کو اپنے لیے ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن اظہر مسعود سے بڑا دہشت گرد ہے نریندر مودی, ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے, جس پہ دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی, جو پاکستان توڑنے پہ فخر کرتا ہے. وہ پہلے سیل آؤٹ ہو رہا ہے, وہ کر رہے تھے. اور وہ ایک ملک کا, یعنی ہمارے یہاں تو داستانیں ہیں نا کہ کوئی انتہا پسندوں کے ہاتھ حکومت نہ لگ جائے, وہاں تو انتہا پسند حکومت میں ہے. ہمارے یہاں داستانیں ہیں کہ ہماری ایٹمی قوت انتہا پسندوں کو ہاتھ نہ لگ جائے, وہاں تو ایٹمی قوت جو یا ایٹم بم جو انتہا پسندوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ مودی کو کیا, اور پھر آپ نے 2 طیارے مار گرائے, آپ نے پائلٹ گرفتار کیا. یو آر آن وکٹری سٹینڈ. یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور آج بھارتی جرنیل نے پوچھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ چلتا ہے DGISPR کے ذریعے کہ بھارت میں کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں. اور آج مودی نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میری فوج کا مذاق اڑتا مجھے دکھائی دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہے کہ آپ جیت رہے ہیں, وہ ہار رہے ہیں, اور اب کس پہ وہ لڑیں گے, کس پہ لیکن لڑائی جب ہوگی تو
یہ بھی ان کو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ثابت کر دیں گے. لڑائی بھی لڑ سکتے ہیں ہم, لیکن پھر پوری دنیا جانتی ہے 400 قیدی بھارت میں ہیں, 40 سال بعد سپاہی مقبول آتا ہے, بول نہیں سکتا. شاکر اللہ کی آج ہم لاش وصول کر رہے ہیں جس کو انہوں نے پتھراؤ سے مار دیا تھا, اور ہم نے ان کے پائلٹ کو چائے پلا کے ان کو سارا کچھ کر کے تو واپس کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا نہیں دیکھ رہی, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک آخری آج OIC میں وہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے قرارداد پاس کی. بھائی یہ ساری کشمیر پہ ان کا کیا ہے, فلسطین پہ OIC کا کیا ہے, باقی چیزوں پہ کیا ہے, لیفٹ رائٹ کیا ہے, یہ سارا باتیں. آپ کا سب سے بڑا بھارت کا جو اتحادی امریکہ, سیکنڈ چین, تھرڈ سعودی عرب, فورتھ ایران اور پانچواں UAE. آپ ان کو آپس میں دیکھیں حالات اور وہاں دیکھیں ٹریڈ, تو یہ جذبات نہیں مفادات کا کھیل ہے, لیکن وی آر آن ان ہائی مورال پوزیشن. فخر امام صاحب, اس بات میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ بھارت یہ جتنی بھی ساری اچھل کود کر رہا ہے, یہ دھمکیاں دے رہا ہے, یہ الیکشن کیمپین کا, ان کی الیکشن کی تیاری کا حصہ ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کب تک کشمیری جو ہیں بھارت میں مودی کی سیاست کی نظر ہوتے رہیں گے, کب تک ان پر ظلم ہوتا رہے گا. ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں, آپ چیئرمین بنے ہیں کشمیر کمیٹی کے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا حل ہونا ناگزیر ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل ہوئے بغیر اس خطے کا امن ہو ہی نہیں سکتا؟ بنیادی بات تو آپ کی کہنے کی بالکل صحیح ہے, پر ابھی ہم 71-72 سال ہو گئے اس کشمیر کے مسئلے کو, اور حل یقیناً ہونا چاہیے تھا اور اب بھی, پر ہمیں اب ایک شاید ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے کہ اس مسئلے کو ہم ایک ڈپلومیٹک لیول پر بہت سا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, اور ان ممالک میں جو کہ تھوڑی بہت لیوریج رکھتے ہوں اوور انڈیا, تو ہمیں چاہیے کہ کشمیر کمیٹی تو پارلیمان کا حصہ ہے نا جی, تو اس کا جو ایک بیسکلی مینڈیٹ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں, اور اس پہ 3 رپورٹس یونائٹڈ نیشنز کی, EU کی اور ہاؤس آف کامنز UK کی آئی ہیں, جنہوں نے بہت کنڈیم کیا ان کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. وہ تو ڈاکیومنٹڈ رپورٹس ہیں, پر اس سے بڑھ کر جو موڈی, جیسے ابھی ہمارے ساتھی سب کہہ رہے تھے کہ جس قسم کا اس کا رویہ ہے, وہ خود ایک بہت انتہا پسند انسان ہے, اور اس حد تک وہ جا سکتا ہے کہ سوائے ہند ہفتہ کے اس کے ذہن میں کوئی بات آتی نہیں. RSS اس کی بیس ہے, جس نے گاندھی جی کا بھی قتل کیا, اور اپنے جو ان کے انڈیپینڈنس کے ہیروز تھے ان کے سب آج کل ٹوٹلی ان کے خلاف چل رہے ہیں. تو وہ تو انڈیا کو ایک ایسی نہج پہ لے جانا چاہے گا, اور اگر اس کا ہاتھ پڑا جو ابھی تک نہیں ہوا, تو وہ تو آئین میں بھی شاید ایک ایسی تبدیلیاں لائے جو کبھی آئین میں آئی نہیں. خیر وہ انڈیا کا مسئلہ ہے. کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے میرا خیال میں کہ جو وہاں بابرزم یہ انووک کر رہا ہے اور کی جا رہی ہے, پر وہ رک نہیں سکے گی. برہان الدین وانی کے جو شہادت ہوئی اس کے بعد جو پچھلے 3-3.5 سال گزرے ہیں, اتنی زبردست یہ انتفاضہ ہوئی ہے, اور ایک وہ اندر سے جو ایک جذبہ عزم قائم ہوا ہے کشمیریوں کا, ان کو انہوں نے کچھ کو اندھا بھی کر دیا, ان کی خواتین ریپ اور پتہ نہیں کس کس زحمت سے گزری ہیں, پر اس کے باوجود جو وہاں کا یوتھ ہے اس میں اب جو ڈائنامزم اور انرجی پیدا ہوئی ہے, اس کو کوئی انڈین فورس نہیں میرے خیال میں زیادہ دیر رکھ سکے گی. پر اس کے ساتھ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے ڈپلومیٹکلی, مورلی ہر جگہ ایسے پیش کریں, اور ان دنیا کے کیپٹلز میں, ان کی پارلیمان میں خاص طور پہ, اس کے ساتھ جو ان کا میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, آج کل تو میڈیا جو ہے سوشل میڈیا, الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا, یہ بھی تو مولڈ کرتا ہے نا جی مختلف ورلڈ اوپینین کو, اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی ہمیں جا کر اور یہ چیزیں پیش کرنی چاہیے. صحیح. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمارے انیشیٹو کے بعد جو ہمارا امن کا انیشیٹو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے لیا, یقیناً بھارت ایک دباؤ میں ہے, بھارت ایک شکریہ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں ابھی مزید کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. جی وعلیکم السلام. قریشی صاحب یہ بتائیے گا, کل جب OIC کا اجلاس ہوا, فارن منسٹرز کو بلایا گیا, پاکستان نے ظاہر احتجاج کیا کہ سشما سوراج کو نہ بلایا جائے, لیکن بلایا گیا, ہم نہیں گئے, تنقید بھی ہوئی, جانا چاہیے تھا. لیکن اب جو یہ پاکستان کو OIC مستقل انسانی حقوق کمیشن کا رکن بنایا گیا ہے, ہمارا وہاں پر نہ جانا, ایبسنس ہونا, اس کا ایک تو مطلب یہ لیا جائے کہ UAE ہم سے ناراض نہیں ہوا. تو یہ کتنی بڑی ہماری کامیابی ہے قریشی صاحب؟ مجھے علم تھا کہ میرا UAE کے وزیر خارجہ سے مسلسل رابطہ تھا. جی. اب دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سفارتکاری میں جن کا بے وقت اظہار نہیں کیا جاتا, لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں اس میں الیکشن میں بھی کامیابی ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ OIC نے جو قرارداد پاس کی ہے کشمیر پر, جو مذمتی قرارداد, جس میں سشما جی ضرور گئی, لیکن قرارداد تو آج ہماری پاس ہوئی اور ہماری 19 ریزولوشنز تھیں. OIC کے اجلاس میں ہم 19 قراردادیں لے کر گئے اور 19 کی 19 میں ہمیں کامیابی ہوئی. صحیح. قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سشما سوراج کو بلایا گیا, اسے پاکستان کی سفارتی ناکامی بھی کہا گیا, لیکن دوسری طرف سوال یہ بھی اٹھتا ہے, شاید آپ اس بات سے ایگری بھی کریں, ہم نے دیکھا پچھلے 4-5 سالوں میں ہمارا کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا, بھارت کو ایک موقع ملا, ایک خلا بنا, ایک ویکیوم تھا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے اس چیز کا بھی فائدہ اٹھایا, UAE کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھے, ان کے تجارتی تعلقات, انویسٹمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان پچھلے 4-5 سالوں میں ہوا, یہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک ویکیوم تھا؟ دیکھیے یقیناً جب آپ 4-4.5 سال انٹرنیشنل ارینا سے غائب رہیں گے, آپ کی وہاں وکالت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ایک ویکیوم کریٹ کریں گے, تو اس ویکیوم کو کسی نے فل تو کرنا تھا. اور آپ نے دیکھا جب ویکیوم کریٹ ہوا تو بھارت نے اپنی پینگیں بڑھائی, اپنے تعلقات بڑھائے, اور اس کا فائدہ انہوں نے یقیناً حاصل کیا. لیکن الحمدللہ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو کل کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ناکامی ہوئی وہاں نہ جا کر اور سشما جی کی آمد سے, آج جب ساری قراردادیں پاکستان کے حق پہ پاس ہوئی ہیں, آج کیا کہیں گے؟ آج کامیابی کس کی ہوئی؟ پاکستان کی ہوئی. تو دیکھیے ہم کئی دفعہ جلد بازی میں اپنا اظہار کر دیتے ہیں اور معاملات کی ڈیپتھ پہ نہیں جاتے. ہم نے واضح کر دیا کہ بھارت قبول نہیں ہے ہمیں, ہم نے واضح کر دیا بھارت OIC کا نہ ممبر ہے نہ آبزرور ہے. ہاں, ایک میزبان نے ایک نشست کے لیے ان کو بلا لیا تو ٹھیک ہے, لیکن OIC سے ان کا نہ لینا نہ دینا. اور آپ نے دیکھا کہ آج الحمدللہ جو جتنے ممالک تھے انہوں نے پاکستان کی قراردادوں کا ساتھ دیا. OIC آج کشمیر کے انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی, آج انہوں نے جاہریت کی مذمت کی. تو یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی اللہ نے پاکستان کو دی ہے. آخری سوال, مستقبل کو میں لے کر پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اگلی بار اس طرح بلایا گیا انڈیا کی جانب سے وزیر خارجہ کو, تو کیا ہم ہمیشہ ایسے بائیکاٹ کرتے رہیں گے یا اس سے پہلے کوئی ڈائلاگ ہوگا؟ بالکل نہیں, جی بالکل نہیں. ہم نے اس اجلاس میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں, ہم نے آفر کیا ہے کہ انشاءاللہ 2021 کا جو OIC کا اجلاس ہوگا وہ پاکستان اس کی میزبانی کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ پاکستان میزبان ہوگا اور یہ اجلاس یہاں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کا. ویسے بریگیڈیئر صاحب بڑی کامیابی, ایک پاکستان کی ایک ایبسنس تھی وہاں پر, اس کے باوجود پاکستان کے حق میں قرارداد منظور ہونے. جو میرا سوال تھا آپ سے, موجودہ صورتحال میں مزید پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پہلے آپ نے ایک شکریہ کا لفظ استعمال کیا تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان کے جسچر کے جواب میں باوجود کوئی شکریہ, کوئی ایسی چیز نہیں آئی. شکریہ تو انہوں نے آج کر دیا. دیکھیں نا, آپ نے انڈین ایئر فورس پائلٹ کو بڑا پرفیکٹلی ہیلدی حالت میں ویل ڈریس, پتنی وہ ڈریس بھی ایم شور ہم نے اس کو گفٹ کیا ہوگا, اس کو ہم نے واگا بارڈر پہ ہینڈ اوور کیا. اور اس کو جو موب اس کو لنچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اگر پاکستان آرمی کے افسر جوان نہ جاتے, اس کا ریسکیو نہ کر دے تو لوگوں نے اس کو مار دینا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. تو ہم نے تو اس طرح اس آدمی کو زندہ حالت میں, لیکن آج انہوں نے آپ کو ایک
ایک ڈیڈ باڈی شاکر اللہ کی جیل میں ہوا، جس کو موب نے لنچ کیا جیل میں، اور جس کی ذمہ داری اپنا انڈین اتھارٹی پہ آتی ہے، تو اس کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بات ہو رہی ہے ان کے انہیومن کی، بھائی آپ ان سے کوئی کسی خیر کی توقع نہ کریں، وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسپیشلی مودی وہاں پر ہے. جب تک پرائم منسٹر مودی وہاں پہ ہیں، کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی آپ دیکھیں گے اچھا پازیٹیو جسچر ان کا نہیں آئے گا، کوئی رسپانس نہیں آئے گا. الیکشن کے بعد اگر وہ نہیں ہوتے ہیں، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی حالات بدلیں گے، شاید ایک سین لیڈرشپ آئی انڈیا میں، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے جو پیس انیشیٹو ہے، ڈائلاگ آفر ہے، شاید وہ معاملہ چل پڑے. نومبر میں کرتارپور کوریڈور جو ہے اس کی بھی انوگریشن ہونی ہے، تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز دیکھیں، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہوئی، لائن آف کنٹرول اسی طرح ہاٹ ہے، اسی طرح لڑائی، شدید لڑائی ہو رہی ہے. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اسی طرح لوگوں کے خلاف ظلم بربریت ہو رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ واٹ ہیز چینج؟ نتھنگ ہیز چینج. صرف ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو ایک ٹیمپرری ایک جو سپریٹ کرنا تھا ہمیں اور ان کو، جو خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو گئی. اور میں ابھی بھی بتا دوں، حالات ابھی بھی بڑے کشیدہ ہیں. پاکستان ایئر فورس ابھی بھی فل جنگی حالت میں ہے. ابھی ہلالی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ 6 جہاز جو ہیں فلی آرم جو ہے آرمی چیف سے، وہ کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب. لیکن ان کی انفارمیشن کے لیے، ان اسٹیٹ آف آلموسٹ ان وار لائک سچویشن، آپ کے جس کو کہتے ہیں سی اے کیپس، کامبٹ ایئر پٹرول، فلی آرمڈ ایئر کرافٹ پورے پاکستان میں. دیکھیں نا، رات کو جب ہم سوتے ہیں تو بڑے فائٹر ایئر کرافٹ کی آوازیں آتی ہیں. وہ عالمی برادری ایک دم سے اتنا ایکٹیو، آپ کو لگتا ہے جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا اس وجہ سے ہمیں اتنی ایکٹیو نظر آئی؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے وائلیشن سینکڑوں ہر سال ہوتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. آن اینڈ آف چلتا ہے، وہ تو چلتا ہے. وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے آج تک کبھی بات کی لائن آف کنٹرول کے اوپر کہ وائلیشن آپ ختم کریں؟ نمبر 1. نمبر 2، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو بربریت ہے وہ بھی چل رہی ہے. کبھی ایک بیان آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا کسی اور کا کہ جناب انڈیا جو ہے یہ اٹراسٹیز روکے، کیونکہ ان کے وہاں پہ مفادات ہیں اس علاقے میں. تو what has happened this time؟ میری نظر میں ریڈ لائٹ اس وقت آن ہوئی تھی انٹرنیشنل کیپٹل میں جب 2 جہاز گرائے گئے انڈیا کے. اور اس کے بعد جب نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آپ کو پتا ہے ہمارے اسٹریٹجک ویپنز اور ان کے فیصلے ہوتے ہیں، اٹ از دا ہائیسٹ فورم ان دا کنٹری ہیڈڈ بائی. یہ الارمنگ سچویشن تھی عالمی برادری کے لیے. اس وقت الارم بیل بنی انٹرنیشنل کیپٹل میں کہ جناب کچھ ہو نہ جائے، اور جس کا پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ اس رات میزائل اسٹرائک کرنا چاہتے تھے. ہم نے غالباً ان کو بتا دیا انٹرنیشنل کیپٹل کو کہ وہ 3 ماریں گے، ہم 9 ماریں گے. تو اس وقت وہ انہوں نے انٹروین کیا. مجھے آج یاد آ گیا کارگل کی جب جنگ ہوئی تھی اور مذاکرات واشنگٹن میں ہو رہے تھے، تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں جب پتہ لگا کہ پاکستان نے اپنے اسٹریٹجک ویپن میزائل کو ڈپلوائے کرنا شروع کیا، جو ہم نے دیکھ لیا، ظاہری بات ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں سیٹلائٹ، تو اس وقت ہم نے کہا بھائی یہ معاملات اور طرف جا رہے ہیں. تو پھر امریکن انوالو ہوئے. تو یاد رکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کشمیر پہ کچھ نہیں کرنے لگی. تھرڈ پارٹی میڈیشن کو انڈیا نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے. ہلالی صاحب، یہ جو عالمی برادری ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، امریکہ، سعودی عرب، پاک بھارت کشیدگی کو لے کے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف موجودہ کشیدگی اس کو لے کر، یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقل امن کی خاطر اب عالمی برادری کھڑی ہوئی ہے تاکہ آنے والے وقت میں دوبارہ یہ کشیدگی نہ ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، ہم قریشی صاحب کا میں بڑا کرٹک ہوتا تھا، مگر میں نے سپورٹ کیا ان کا فیصلہ بوائیکاٹ کرنے کے لیے OIC میٹنگ کل، جیسے آپ سب کو پتہ ہے. اور میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیکلیریشن، یہ جو ریزولوشن ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا پاکستان کے لیے. اور اگر مجھے نہیں پتا ان کو کیوں پہلے ہی انویٹیشن گیا تھا، مگر اگر کوئی مجبوری تھی UAE کی مجھے نہیں پتا، مگر they made up for it. اور ہمیں سب لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. آف کورس یہ تو صرف OIC کا ریزولوشن ہے، یہ ایک ریزولوشن ہے، اس میں سپر پاور انوالومنٹ نہیں ہے، دوسرے 3 ایسوسیٹڈ نہیں ہیں. تو یہ ایک اچھا سا انکریجنگ ریزولوشن ہے، اور ہمارے جو بہت سارے خیالات تھے OIC کے بارے میں، اس سے وہ کچھ سدھر گئے. مگر شاہ جی آپ سے ایک بات، اور یہ پلیز ہمارے دوسرے لوگوں سے پوچھیں اور اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. ابھی پتہ چلا یہ ہے کہ مودی صاحب کشمیر کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کو پیلسٹینیائز کریں. ان ادر ورڈز ان کا یہ ہے گاؤں سے اور شہروں سے کشمیریوں کو نکالیں. بہانہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز کریں گے
اور وہ لوگوں کو بارڈر لائن آف کنٹرول کے طرف دھکیلیں. جب آپ ان کو ادھر ڈھکیلیں گے اور ہمارے لائن آف کنٹرول میں آئیں گے اور وہ کشمیری ہیں, پاکستانی مسلمان ہیں, ان کی حالات بری ہے, ہم ان کو کہیں گے اچھا چلو اگر تم پناہ لینا چاہتے ہو تم آؤ. جیسے اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا وہ کرنا چاہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. اور موڈی جو ہے اس ٹرم کے پہلے وہ ایک ایکٹ موو کر رہا ہے پارلیمنٹ میں, اس کا نام ہے 35A. اس میں کیا ہے, وہ یہ ایکٹ ہے کہ کشمیریوں کے انڈین کانسٹیٹیوشن میں زبردست ایک کلوز ہے, لکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں غیر کشمیری نہیں آ کے زمین خرید سکتے. اس کو جب آپ نکال لیں گے تو یہ سب ہندو جو ہیں وہ آئیں گے, زمین خریدیں گے اور وہ ہندو ان کو ریپلیس کریں گے. اور جو کمپوزیشن آف دا پاپولیشن ہے کشمیر میں جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے ان آکیوپائڈ ایریاز, ویسے وہ چینج ہوگا. آستے آستے آپ دیکھیں گے جو ریفیوجیز اور جو یہ پناہ گیر ہیں ان کے ساتھ ایک دیوار بنے گا اور پھر وہی حالت ہوگی جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ ایک موڈی کا چال ہے. چل اس پر بھٹی صاحب کا کامنٹ لے لیتی ہوں. موڈی کا کھیل ہے اور پلیز آئی ووڈ لائک دا کامنٹ. جی بھٹی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھلالی صاحب کے بعد مجھے بھی کہنا چاہیے کہ یہ اچھی چوائس ہے فخر امام صاحب جو ہیں اس کی کشمیر کمیٹی کے. ہم نے دیکھیے 3 فریق ہیں کشمیر میں. ایک ہیں کشمیری, ان کی 5ویں پیڑھی لڑ رہی ہے اور وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کو آزادی چاہیے. ان کی ہر کھڑکی سے آپ دیکھیں قبرستان نظر آتا ہے, قربانیاں ہی قربانیاں. دوسرا ہے بھارت جو ہٹ دھرم ہے اور جس ڈھیٹ ہے جس نے وہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد کو یہ نہیں کر گیا. تیسرا پاکستان جو نالائق نکلا, وکیل تھا پاکستان جو نالائق نکلا, نااہل نکلا. آپ کشمیر کمیٹی ہمیشہ سے رشوت کے طور پہ استعمال ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ پہلے نواب زادہ صاحب تھے, پھر فضل الرحمان صاحب تھے, اور اس میں انہوں نے گنڈا پور کو کشمیر کمیٹی منسٹری کا وزیر بنا دیا جو کلبھوشن کو چھوڑ چکے تھے. تو یہ اچھی چوائس ہے, اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا کوئی سیریسنس آئے گی. اور ابھی شاہ صاحب کا میں سن رہا تھا, ویسے شاہ صاحب کی یہ حیرانگی جس محبت سے یا جس خاص مٹھاس سے وہ سشما جی کا نام لیتے ہیں نا, وہ مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اکثر. سشما جی یعنی مجھے لگتا ہے کہ اگر سشما جی جنگی ماحول ختم ہو گیا اور انہوں نے سن لیا تو اس اپنے رنگ ٹون رکھ لیں گی اس آواز کو. اخلاقیات ہوتی ہیں تو اخلاقیات کا مظاہرہ ہوتا ہے. نہیں, وہ سفارتی آداب تو بہت ہوتے ہیں. ان کا ایک خالص ملتانی انداز ہے وہ جو سشما جی, وہ ان کا خاص نستعلیق ہے اور بڑی محنت کی ہے انہوں نے اس چکر میں. حالانکہ میں مایوس ہوا تھا ان کی کرتارپور گگلی پہ, لیکن اچھا کام کیا ہے. باقی دیکھیے یہ ہسٹری ہے, جیسے وہ بتا رہے تھے ہلالی صاحب, یہ بدگمانیاں, سیاستیں, منافقتیں. تقسیم کے وقت کشمیر سمیت بہت سارے ایسے بیج بو دیے گئے تھے جو آج تناور درخت بن گئے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. جیسے سندھ, اور یہ امن اور جنگ کا کھیل ہمیشہ سے جاری رہا. جیسے سندھ طاس معاہدہ ہوا, 65 کی جنگ ہو گئی. تاشقند کا معاہدہ ہوا, 71 کی جنگ ہو گئی. شملہ معاہدہ ہوا, سیاچن بحران پیدا ہو گیا. ممبئی دھماکے ہو گئے. واجپئی بس پر لاہور آئے, کارگل ہو گیا. واجپئی مشرف آگرہ میں اکٹھے ہوئے, 9/11 ہو گیا. لوک سبھا پر حملہ ہوا, لائن آف کنٹرول پر تھوڑا سا امن ہوا, ممبئی میں 26/8/11 ہو گیا. پھر بھارت کو مودی ہو گیا. ہیپی برتھ ڈے وہ کیک کاٹنے آئے, رائے ونڈ آئے, پٹھان کوٹ ہو گیا. برہان الدین وانی, اڑی چھاونی, کلبھوشن, پلوامہ, بالا کوٹ اور ونگ کمانڈر ابھی نندن, اور اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن وہ بھیجتے رہے. 75,000 ہماری شہادتوں میں ان کا حصہ ہے. یہ افغانستان کے ذریعے ان کے آتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے. اس میں بنیادی طور پہ وہ کشمیر ہے اور یہی ہمارا مین ہے جو اس کو حل کرنا ہے اور سالو کرنا ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں, کتنی قراردادیں مکمل ہوئی ہیں, یہ پاس ہوئی ہیں فلانی جگہ پہ, فلان جگہ, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ ایلیٹ کلب ہے OIC, ان کی ساری انویسٹمنٹ ادھر ہے. بھارت کے اتحادی ہیں, مفادات کے یہ سارے ایگریمنٹ سب کچھ ہے. قراردادوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ کھڑے نہیں ہوتے.
جب ٹیپو سلطان نے قرارداد نہیں کی تھی، اگر آپ ٹیپو سلطان کے فالوورز ہیں، آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، مفادات کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ خون یا فوجی پاکستان کا معاہدے بھارت سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مان لیتا اگر چار اسرائیلی مودی مار دیتا اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی. بریک لے لوں، خوف تو نہیں اب بریک کا، بتا رہی ہوں میں. جی پلیز. امپورٹنٹ چیز یہ ہے، لے لیں آپ، اجازت ہے. آپ کوئی خیر کی توقع نہ کریں. جو وہ کام بلوچستان میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کے خیال میں وہ رکے گا؟ نہیں، بالکل نہیں رکے گا. وہ جو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے سی پیک کو، وہ بالکل نہیں رکے گا. وہ اپنی ایفرٹ جاری رکھیں گے. فاٹا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی وہ پوری کوشش رکھیں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خیر کی توقع ان کی طرف سے نہ کریں، اپنا گارڈ لوور نہ کریں. دے کین ہٹ یو اینی ٹائم. لہٰذا میں ذرا بریک لے لوں. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. فخر امام صاحب، سب جانتے ہیں اقوام متحدہ میں کشمیر کو لے کر قراردادیں موجود بھی ہیں، منظور بھی ہو چکی ہیں. اس مسئلے کو لے کر عالمی برادری کو، عالمی قوتوں کو ادراک بھی ہے کہ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے اور کتنا ناگزیر ہو چکا ہے یہ مسئلہ حل ہونا. اب آپ جیسی شخصیت کا ایز اے چیئرمین کشمیر کمیٹی منتخب ہونا، یقیناً سب اس طرح کو سراہ رہے ہیں. آپ کس پالیسی کے تحت، کس اسٹریٹجی کے تحت اس مسئلے کو آگے لے کر چلیں گے؟ کیونکہ پچھلے 10 سالوں سے، جس طرح کہ ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمیں اس کمیٹی، کشمیر کمیٹی کی طرف سے کوئی ہمیں کشمیر کے مسئلے کو لے کر کبھی کوئی پازیٹیو پیش رفت ہم نے نہیں دیکھی. تو کیا پلانز ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے، وہ کچھ شیئر کیجئے. کن فورمز پر جا کر آپ اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، کشمیر کمیٹی ایک پارلیمانی کمیٹی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم جتنی بھی گریٹ پاورز ہیں ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے. اور پارلیمان کے علاوہ، جیسے ظفر ہلالی صاحب جنہوں نے میرے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے which I don't deserve، بہرحال یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو نمائندگان سے تو یقیناً بات چیت ہوگی، پر جو ان کی انٹیلیجنسیا، جس میں تھنک ٹینکس ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں، کچھ ایسے اور ادارے ہوں گے ان کے جو الیکٹڈ مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم روابط قائم کریں اور نوٹس دے کے جائیں، اور اگر وہ ہمیں موقع فراہم کریں، تو پاکستان کا جو ہمارا کیس تو بہت سٹرانگ ہے اور مورل ہائی گراؤنڈ بھی ہے. ابھی 3 ہیومن رائٹس کی رپورٹس آئی ہیں، ایک یونائٹڈ نیشنز کی آئی، ایک ہاؤس آف کامنز یونائٹڈ کنگڈم کی آئی تھی، اور ایک یورپین یونین کی طرف سے آئی. یہ 3 ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہندوستان کرتا رہا ہے، اس کو انہوں نے کافی حد تک ڈاکیومنٹ کیا ہے. پر انہی چیزوں کو لے کر، اور جو خاص طور پہ یہ اب موجودہ حالات بن چکے ہیں اس ریجن کے لیے، اور نریندر مودی جو کہ ٹوٹلی ایک ایسا شخص ہے جس پہ ہمیں بالکل ان کے جو ذہن ہے ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہے. اور میں بالکل اپنے ساتھی سے اگری کرتا ہوں، ظفر صاحب سے، کہ ہمیں یہاں ٹوٹل پریپیئرڈنس رہنی چاہیے جب تک وہ ہے. اور وہ اس زون میں آ چکا ہے کہ اب الیکشن کا دور آنے والا ہے. 7-8 ہفتے کے بعد وہاں الیکشن قریب ہوگا، اور وہ کوئی چیز بھی کر سکتا ہے. وہ ایک جنگوسٹک، الٹرا نیشنلسٹک، شوونسٹ ذہن رکھتا ہے. اور وہ جس ذہن کا آدمی ہے، ہمیں جو پروگرام انہوں نے کیا مہاراشٹرا میں جو چیف منسٹر تھا، جس کی وجہ سے نہ اس کو یو ایس نہ یو کے 10-11 سال ویزا تک نہیں دینے کے لیے تیار تھے، یہ وہی شخص ہے. بدقسمتی اس ریجن کی کہ اس کو انڈین پاپولس نے ایک بڑے سب سے بڑا ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. پر اس کی جو خواہش ہے کہ وہ ٹوٹل ہیجمنی چاہتا ہے یہاں. پاکستان واحد ملک ہے جو اس ریجن میں اس کی ہیجمنی ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان فورا میں، انٹرنیشنل فورا میں ہم لے کر جائیں گے جو کہ انڈیا کے اوپر بھی آ کے اور آہستہ آہستہ اس کا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے. بالکل صحیح. آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی فواد چودھری صاحب نے کہ صاحب کو امن کی جو انیشیٹو لی ہیں، کوششیں کی ہیں، اس پر نوبل پرائز ملنا چاہیے. ابھی تک تو اپوزیشن ہمیں ہر معاملے پر یونائٹڈ نظر آئی. آپ کو لگتا ہے کہ اسے سپورٹ کرے گی اپوزیشن؟ شادیہ، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پری میچور اور ہسٹری فیصلہ ہے، اور میرے خیال فواد چودھری صاحب کا انیشیٹو ہے
کہ اس کو ریزولوشن پیش کیا جائے. ہو سکتا ہے اٹ مے ناٹ گیٹ تھرو, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ہسٹری اور پری میچور ہے کہ دیکھیں ہاں جب افغانستان میں جو پیس پروسیس ہے وہ ایک ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے آنے والے ہفتوں میں, تو یقیناً پاکستان کا ایک بڑا مثبت اس میں کردار ہے. دوسرا یہ کہ جب اگر پرائم منسٹر مودی الیکٹ نہیں ہوتے اور اگلی انڈین گورنمنٹ آتی ہے اور وہاں پہ ان ایفرٹس میں جو پرائم منسٹر عمران خان کے انیشیٹو ہیں, کرتارپور کوریڈور وغیرہ وغیرہ, اور انڈیا کے ساتھ ایک واقعی ایک پیس ایگریمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں, پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے یہ جلدی میں فیصلہ کیا گیا, بڑے حقدار ہوں گے, جلدی ہے, ابھی مجھے اس میں کوئی اتنی اہمیت میں نہیں دینا چاہتا. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں مشہور تاجور صاحب بھی میرے ساتھ لائن پہ, ان سے میں بات کرتی ہوں. بٹ اس بات کمپلیٹ کر لیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میرے کانوں تک میسج پہنچا ہے. نہیں میں تو وہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے انڈین میڈیا وہ وار رومز میں ہیں, تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ بڑا مزے کی وہ اس جنگی ماحول میں بھی کر رہا ہے. جیسے 3-4 چیزیں, جیسے ایک میں پڑھ رہا تھا کہ شکر ہے ابھی نندن کو فوج نے گرفتار کیا, یہ کام پنجاب پولیس نے کیا ہوتا تو اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی کہ چونکہ جس نعرے میں ونگ کمانڈر گرا تھا اس کے شیشے کالے تھے لہٰذا وہ نظر نہیں آیا. بھارتی آرمی چیف کو LOC خلاف ورزی کیس میں 2 مارچ کو نیب نے طلب کر لیا, اور ابھی نندن کے اثاثہ جات بھی طلب کر لیے کہ وہ کتنا ہے. 5واں ہے کہ کل ابھی نندن کو رہا کرنے سے پہلے آدھا گھنٹہ عمران خان کی کال کھول کر سن لو, کوئی NRO نہیں ہوگا, یہ کیسٹ سنائی جاتی رہی. اس کے بعد واگا بارڈر پہ ان کو رہا کیا گیا. بھٹی صاحب پہ وہ جملہ سچتا ہے نا, ذرا ہٹ کے. انڈین میڈیا کے بارے میں بات کہہ دوں, انڈین میڈیا اپنے عوام میں جو ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا, اس کی کریڈیبلٹی سمیش ہوئی, ناٹ اونلی ڈومیسٹکلی ایٹ دی انٹرنیشنل لیول. ان کا ایک سیکشن ہے فالس نیوز, فیک نیوز, بالکل ان کے اپنے لوگ ہی ان کو بلیم کر رہے ہیں. مشہور صاحب ترجمان PIA. السلام علیکم مشہور صاحب. موجودہ صورتحال کی وجہ سے جو فلائٹ آپریشن جو منسوخ ہوئے, کچھ شہروں میں یہ شروع ہو گیا ہے, لیکن کچھ شہر جیسا کہ لاہور ہے, فیصل آباد ہے, ان شہروں میں ابھی تک یہ فلائٹ آپریشن شروع نہیں ہوا. اور جن لوگوں کی فلائٹس کینسل ہوئے ہیں, جنہوں نے باہر سے آنا ہے, ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جائے گا؟ فرسٹ پریورٹی پہ رکھا جائے گا یا ان کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی جیسے کراچی کی فلائٹ لے کر آ سکتے ہیں, اسلام آباد آ سکتے ہیں, اور یہ پراپر آپریشن لاہور کا اور دوسرے شہروں کا جہاں پر نہیں ہے ابھی تک, کب شروع ہوگا؟ السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی کنٹریبیوشن اس میں بتا سکیں. وزیر اعظم جی عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم لوگوں نے ریسٹوریشن کا عمل شروع کیا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ جو باہر ملک ہمارے جو ہم وطن پھنسے ہوئے ہیں 3-4 دن سے, ان کو پاکستان واپس لایا جائے. جو چیف ایگزیکٹو ہے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, انہوں نے ترجیحی طور پہ جو سعودی عرب اور گلف کے جو ممالک ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو فنڈز کی شارٹیج کا اور پلس ویزا کی ایکسپائری کے ایشوز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ترجیحی طور پہ توجہ دی ہے. اور سعودی عرب اور دبئی اور ان جگہوں سے ہم لوگوں نے. لیکن کیا PIA لوگوں کو اس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر مثلا کسی نے امریکہ یا انگلینڈ سے PIA پہ لاہور آنا ہے, لیکن لاہور کا تو ایئرپورٹ آپریشن نہیں ہے ابھی, تو وہ اسلام آباد آنا چاہے, تو ایزیلی آپ لوگ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں پیسنجرز کو؟ جی امریکہ تو خیر ہم لوگ نہیں جا رہے, لیکن باقی جگہوں پہ جو ہے وہ بالکل آ سکتے ہیں. جی اسلام آباد وہ, اور کراچی آ سکتے ہیں, پشاور آ سکتے ہیں, کوئٹہ آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد اور ملتان میں ابھی آپریشن بند ہے, تو اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا. یہاں پہ یہ بتاتا چلوں آپ کو میں کہ جو PIA نے جو اسٹریٹجی اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جہاز لگائے جا رہے ہیں جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور کل رات سے ہم نے یہ آپریشن شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں, اور امید کریں کہ 4 تک یہ جو مختلف شہر ہیں جیسے لاہور اور فیصل آباد, یہاں پہ بھی آپریشن شروع ہو جائے گا فلائٹس کا, ملتان. جی بالکل, ہم تیار بیٹھے ہیں, اور ہمارے CEO صاحب جو ہیں وہ دن رات دفتر میں ہی موجود رہتے ہیں, ذاتی طور پہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپریشن جلد شروع ہو جائے وہاں سے جہاں سے بند ہے ابھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مشہود صاحب, آپ کا پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ہلالی صاحب یقیناً آپ نے یہ جو لاسٹ میں بھٹی صاحب نے بڑی مزے کی باتیں کی, یہ آپ نے بھی انجوائے کی ہوں گی. تمام مہمانوں کو شکریہ. فخر امام صاحب آپ کا شکریہ, ہلالی صاحب, بھٹی صاحب, بریگیڈیئر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.